बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम तो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राया साहब। राया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज हमारे दो टोक के अंदर कुछ फॉलोअप्स हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ की नाअहली के हवाले से, जो इस वक्त अब ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया है सिलसिला, इसका आगाज़ हमने किया और अब तमाम लोग ये ख़बरें और इसे एनालाइज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, चेयरमैन नैब के हवाले से जो हमने कल ख़बर दी थी, वो भी सच साबित हुई और उसी तरह उस पर भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से जो है वो एडवाइस मांगी गई है, बताया जाए कि क्या ऐसा हो सकता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आइनी तौर पर क्या कर सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर तीसरी ख़बर, मरीम नवाज़ साहिबा, हमेशा से मैं तो उन्हें इमेच्योर कहता हूँ, और इमेच्योर सियासतदान कहने की बुनियादी वजह उनकी हरकत व सकनात हैं। फ़ोटोशॉप सियासतदान अब तो ट्रेंड भी चल रहा है, तो इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे क्योंकि उन्होंने आज इदारों के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिस पर तफसील से बात होना बहुत ही ज़रूरी है। बट कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट न्यूज़, राय साहब, हमने अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये कहा था कि शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। मैं तो काफ़ी देर से अपने प्लेटफॉर्म इरफान हाशमी शो में भी और जो आखिरी शो है उसमें भी हम बात करते रहे हैं कि ये होगा, और FIA को उन्होंने रास्ता बनाया। आपकी भी खबर जो इस प्रोग्राम में थी वो यही थी, और अब तो सर चिड़िया भी यही खबर ला रही है। इसके दीगर भी कुछ पहलू हैं, ये खबर यही नहीं रुकेगी, ये मज़ीद आगे चलेगी। पहले तो सर हम इस पे बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग होगा, लेकिन FIA सर कुछ करेगा तो घेरा तंग होगा, हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं। देखिए हाशमी साहब, ये ख़बर सबसे पहले हम लेकर आए थे कि शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए एक प्लान बन रहा है कि वो अगले इंतखाबात में बिल्कुल उसी तरह जैसे मियां नवाज शरीफ का अमली तौर पर कोई किरदार नहीं होगा, इसी तरह शहबाज शरीफ का भी किरदार ना हो। और उसकी वजह यह है कि रिसेंटली कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इजलास चेयर किया। अब ये जो इजलास था, इसमें जो शहबाज शरीफ पर करप्शन के केसेस हैं उनकी फ़ाइल्स मंगवाई गई थी और एक बड़ी ही तफसीली ब्रीफिंग दी गई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिन में बहुत से और भी काम करने पड़ते हैं उनको, यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हम जैसे सहाफ़ी जो प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज़ कवर करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि एक के बाद एक इजलास, एक के बाद एक इजलास, तो दिन में 6-7 इजलास होते हैं। तो तासुर वहाँ ये मिला कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इन केसेस के ऊपर पहले इतनी तफसील से इल्म नहीं था। उनमें एक तो जो शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और दूसरा रमज़ान शुगर मिल्स का केस। अब ये रिपोर्ट्स जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास रखी गई और सारे एविडेंसेस रखे गए कि ये कितना स्ट्रॉन्ग केस है, कितने सॉलिड एविडेंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ जो हैं वो जेल से भी बाहर हैं, उनकी ज़मानत भी हो गई, यहाँ तक कि उनको लंदन जाने की इजाज़त भी मिल गई। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बड़े कंसर्न थे, ख़ास तौर पर जब उन्होंने वो शवाहिद देखे और उनको ब्रीफ किया गया कि कितने सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं। फिर जो FIA में शहबाज शरीफ की पेशी हुई थी, उसमें शहबाज शरीफ ने जो 20 सवाल वहाँ पूछे गए थे FIA की जानिब से, एक सवाल का जवाब भी बराह रास्त नहीं दिया। हर सवाल के जवाब में वो सिर्फ ये कहते रहे, कोट अनकोट, जो FIA के ज़राए से हमारी बात हुई, कि मैंने तो एक धेले की करप्शन नहीं की। उन्होंने कहा इसको आप छोड़ दें, जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उससे मुतल्लिक जो स्पेसिफिक सवाल कर रहे हैं, आप प्लीज़ स्पेसिफिक हमें जवाबात दें। फिर एक जवाब उन्होंने ये दिया कि देखें, मेरी तो चीनी हुकूमत जो थी जब हमारे दौर में, तो उस वक्त उसने हमारी कितनी तारीफ़ की। एक तारीफ़ी लेटर जो है वो उन्होंने निकाल के रख दिया। उन्होंने कहा कि वो चीन ने की होगी आपकी तारीफ़, हमारा ये केस ही नहीं है। हम आपसे मनी लॉन्ड्रिंग के मुतल्लिक और रमज़ान शुगर मिल्स के मुतल्लिक पूछ रहे हैं, लेकिन आप हमारे किसी सवाल का संजीदा जवाब नहीं दे रहे, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने फिर ये बयानिया बना लिया था कि मुझे हरासा किया गया वहाँ पे FIA की जानिब से। हालांकि FIA की जो ज़रा इसमें ना एक सवाल ऐड भी कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये भी कह सकते हैं कि जनाब मुझे नहीं पता, वो आपसे सवाल कुछ और होता है और अपनी कारकर्दगी सामने रख देते हैं। ये वही बयानिया जो आवाम के सामने भी रखते हैं।
تو سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اگر انہوں نے جواب دے دیا کہ جناب ایسے نہیں ایسا ہوا تھا اور میں موقع پر موجود نہیں تھا، یا یہ گاڑی نہیں تھی، یہ وغیرہ وغیرہ، یا یہ چوکیدار ہمارا نہیں تھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس لیے جواب نہیں دے رہے کیونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا اور پھر یہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا؟ تو انہوں نے سوچا کہ جناب سوال کچھ کریں گے، میں جواب کچھ اور دوں گا، تو اس کے اوپر تو کیس نہیں چل سکتا آگے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھایا، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اب اگر وہاں پہ وہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دیں تو پھر اس کو ان کو ثابت کرنا پڑے گا واقعاتی شہادتوں کے ساتھ، شواہد کے ساتھ۔ اس لیے ان کا یہ ایک وتیرہ ہے۔ یہ اس سے پہلے نیب نے بھی جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا تھا تو جب بھی ان سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو ایک لفظ وہ بولتے ہیں کہ دیکھیں میرے اوپر ایک دھیلا، میں نے کرپشن نہیں کی۔ یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ احتساب عدالت میں جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے وہاں اپنی کارکردگی کا ایک کتابچہ وہاں پیش کر دیا جو مسلم لیگ نون نے خود بنایا ہوا ہے۔ تو احتساب عدالت نے بھی وہاں ان سے یہی کہا کہ ہم آپ سے کچھ اور سوالوں کے جواب مانگتے ہیں، آپ ہمارے سامنے اپنی پرفارمنس کے یہ کتابچے لے آتے ہیں، اور کتابچے بھی وہ جو مسلم لیگ نون نے خود کمپائل کیے ہیں۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو ڈسکوالیفیکیشن آف شہباز شریف، تو اس اجلاس میں پھر پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ یہ جو اتنے سنگین الزامات ہیں تو دس از ویری انفیئر کہ شہباز شریف کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ ہمارا اگر کوئی کمزور عدالتی نظام ہے یا نیب کے نظام میں ایسی کوئی خامیاں ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے اس کیس کو عدالتوں میں لڑ نہیں سکے، تو انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے اس کے اوپر ایک سٹرونگ کیس بنائے، اس کو سٹرونگلی پرسیو کرے، اور بالکل اسی طرح جیسے میاں نواز شریف اور مریم نواز نااہل ہوئے تھے اور میاں نواز شریف تاحیات نااہل ہوئے تھے، تو کوٹ ان کوٹ وہاں پہ جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ تو ان سے بھی زیادہ سٹرونگ کیس ہے تاحیات نااہلی کے لیے، اتنے کرپشن کے سنگین الزامات ہیں۔ تو وہاں سے ایک ڈائریکٹیوز آئے تھے کہ اب ایف آئی اے اس کیس کو ایگریسولی پرسیو کرے، اور اسی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایف آئی اے نے جیسے ہی شہباز شریف نے یہ سارے الزامات لگائے، ایف آئی اے نے اس کے اوپر فوراً جواب بھی دیا، اور شہزاد اکبر نے بھی کلیئر کیا کہ کس طریقے سے شہباز شریف نے کوشش کی وہاں پہ ایف آئی اے کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے ٹال مٹول کرنے کی۔ تو یہ ریسنٹلی ایک اجلاس میں ڈسکس ہوا تھا، اور اس کا ایک پرپس یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو کرپشن کے ایک انہوں نے نیریٹو بھی بنایا تھا، کرپشن کے اتنے کیسز بھی ہیں شہباز شریف پر بھی، پھر آصف علی زرداری پر، مسلم لیگ نون کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت پر، تو اس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ نااہلیاں بھی ہوں، یہ جیلوں میں بھی جائیں، اور تحریک انصاف جب اگلے الیکشن میں جائے تو اس کو ایک واضح اکثریت بھی ملے، اور جس قسم کے سمجھوتے اس حکومت میں ان کو کاف لیگ کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ کرنے پڑے ہیں، اس قسم کے سمجھوتے بھی نہ کرنے پڑے۔ راج صاحب، جو ہماری دوسری خبر ہے وہ چیئرمین نیب کے حوالے سے ہے۔ اب کل آپ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ خبر بریک کی تھی کہ جناب یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے اور نون لیگ اس کو پرسیو کرے گی اور اس میں کہے گی کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے لگایا ہے جس کے اوپر یہ الزامات موجود ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ باقاعدہ رہنمائی کا کہا گیا ہے، معاونت کا کہا گیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، اور اس پر جواب مانگا گیا ہے۔ نون لیگ کیا اچیو کرنے جا رہی ہے اس کل آپ نے بہت تفصیل سے بتا دیا تھا، لیکن اب اس سارے معاملے میں ایک ریٹائرمنٹ کا فیکٹر ہے، پھر ان فیصلوں کا فیکٹر ہے، تو اچیو کیا ہوگا؟ یہ صرف اور صرف دھیان ہٹانے کے لیے یا انگیج کرنے کے لیے پاکستان کے ان اداروں کو جو شریف خاندان کا اس وقت احتساب کر رہے ہیں، صرف یہ تمام کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ جی ہاشمی صاحب، جب ہم نے اپنے اس چینل کے پلیٹ فارم سے یہ خبر بریک کی تھی تو اس وقت بہت سے صحافیوں کی بھی مجھے کالز آئیں، کچھ آفیشلز کی بھی کالز آئیں، ایون جو حکومتی آفیشلز ہیں ان کی بھی، تو ان کے لیے بھی یہ ایک ناقابل یقین خبر تھی، اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اتنا بڑا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہو، اور جس طرح سے آپ نے خبر دی۔ لیکن بہرحال وہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہوا، اور آج وہ میڈیا چینلز کی ہیڈ لائن بھی بنا۔ اب یہ جو اجلاس تھا، اس اجلاس میں چیف جسٹس نے اس کو چیئر کیا تھا، جسٹس مشیر عالم اس اجلاس میں شریک تھے، جسٹس بندیال اس میں شریک تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ بھی شریک تھے، اور مسلم لیگ نون کے وہ وکلاء جنہوں نے چیئرمین نیب کے خلاف وہ جو ویڈیو سکینڈل تھا اس کے خلاف جو ایک درخواست دائر کی تھی، وہ وکلاء بھی وہاں موجود تھے۔ تو
اس اجلاس میں اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ وفاق کیا چاہتا ہے، یعنی وفاق بھی کیا یہی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی مس کنڈکٹ ہے، جس طرح سے مسلم لیگ نون کے وکلاء نے ایک وہاں پہ درخواست جمع کرائی، حالانکہ یہ پیورلی لگ رہا تھا کہ ایک ذاتی انتقام اور سیاسی انتقام کا معاملہ ہے۔ چیئرمین نیب نے تو ویسے بھی اکتوبر میں چلے جانا ہے اگر ان کی مدت ملازمت ایکسٹینڈ نہیں ہوتی، تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے، میں وفاق سے ہدایت لینا چاہتا ہوں اور اب وہ پرائم منسٹر عمران خان سے اس معاملے پر ہدایات لیں گے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اس اجلاس میں ظاہر ہے کہ وفاق اس میں فریق ہوتا ہے تو ہمارا کیا موقف ہے۔ لیکن لگتا ایسا ہے جس طرح سے یہ غیر معینہ مدت تک اب یہ اجلاس ملتوی ہوا ہے، تو جب تک وفاق اپنا جواب جمع کرائے گا، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے اس طرح سے غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو جائے تو وہ ہر دوسرے چوتھے روز تو نہیں ہو سکتا، تو شاید میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ اکتوبر تک حکومت چاہتی ہے کہ چیئرمین نیب کو یہ جو ہٹانے کا موو ہے اس پر وہ کبھی بھی جس طرح کی مسلم لیگ نون نے وہاں شکایت درج کروائی سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو اس کی حمایت نہیں کرے گی کہ ٹھیک ہے اس بنیاد پر چیئرمین نیب کو ہٹانا چاہیے، کیونکہ اگر حکومت جو ہے وہ نون لیگ کے موقف کی حمایت کرے تو پھر ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ حالانکہ جو احتساب کے کیسز تھے اس میں بڑے ٹھوس ثبوت بھی موجود تھے، شواہد بھی موجود تھے، وہ الگ بات ہے کہ ان شواہد کے ہوتے ہوئے بھی ان کو ضمانتیں ملیں، بعد میں ریلیف ان کو ملا، لیکن پورا نیریٹو بدل کر رہ جائے گا۔ تو لگا ایسا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اکتوبر تک یہ اپنی جو ٹینیور ہے پورا کریں، اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ حکومتی جو صفحے ہیں وہ اس معاملے پر بھی اس وقت تقسیم ہیں کہ کیا چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینی چاہیے یا نہیں۔ کچھ رہنما ایسے ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینی چاہیے، جبکہ کچھ رہنما ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں جو پی ٹی آئی کے 3 سال تھے، ان 3 سالوں میں جو ریکوری کی ہے نیب نے وہ کوئی 480 ارب روپے سے زیادہ ہے، اور اس سے پہلے 1999 سے لے کر 2017 تک جو 18 سال تھے اس میں کل ریکوری تھی کوئی اراؤنڈ 250 بلین، کوئی 250 ارب۔ تو یہ ایک طرف 18 سال کا نیب اور ایک طرف جو تحریک انصاف کے دور کا نیب ہے 3 سال میں، تو یہ 2 گنا ریکوری کی ہے نیب نے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس نے نیب کے اوپر کوئی اس طرح کا سیاسی دباؤ نہیں ڈالا کہ فلاں کے خلاف کارروائی نہ کریں تو اس سے ہمیں کچھ سیاسی نقصان پہنچے گا، ہمارے خلاف کوئی تحریک چل جائے گی۔ تو 18 سال میں نیب کی ریکوری جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ان 3 سالوں میں ڈبل رہی ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ رہنما پرائم منسٹر عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کا ٹینیور ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، یعنی ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے، کیونکہ اگر نئے چیئرمین نیب کی تقرری کا معاملہ سامنے آیا تو پھر یہ ایک بڑا پیچیدہ اور طویل عمل بھی ہو سکتا ہے، اور شہباز شریف کے ساتھ تو بیٹھنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان ویسے بھی تیار نہیں ہیں۔ رائے صاحب، مجھے تو خیر مریم نواز کی جو ٹویٹس تھی اور جو تصویر تھی اس کے بعد میڈیا پہ جو ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا فوٹو شاپ سیاست، تو وہ ایک آپ کو گانا یاد ہے نا کہ کھینچ میری فوٹو تو ہماری اب سیاست بھی بڑی فلمی ہوتی جا رہی ہے، فوٹو شاپ سیاست ہوتی جا رہی ہے۔ یہ غلطیاں مریم سے کیوں ہوتی ہیں؟ ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر اس لیے بھی بات کریں کیونکہ اب یہ میڈیا ٹرینڈ بن گیا ہے، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے فوٹو شاپ سیاست۔ اور دوسری جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، آج انہوں نے وہاں پر انسٹیٹیوشن انہوں نے کہا کہ ایک جماعت ایسی بھی ہے جو ووٹ چوری کرتی ہے، اداروں کی طرف ان کا اشارہ ہے، پھر وہ جوانوں کی تنخواہوں کی بات بھی کرتی ہیں، پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ فوج نے کی تنخواہوں میں نواز شریف کے دور میں اضافہ ہوا، پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، پوری فوج کو مت لپیٹا جائے۔ تو سر بات یہ ہے ادارے کے سربراہ کے بارے میں بات کرنا، فوج کے بارے میں بات کرنا ایک ہی ہے۔ تو اب کیا ہوا ایسا کہ مریم نواز اداروں پر دوبارہ تنقید کر رہی ہیں، اور یہ جو فوٹو شاپ سیاست والی جو بات ہے اس پہ بھی روشنی ڈالے، اور اب تو خیر وہ ٹویٹ بھی جو ہے وہاں سے ہٹا دی گئی ہے۔ دیکھیں، پہلے تو بات کرتے ہیں فوٹو شاپ لیڈر، یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کی جو حصے مزہ ہے
اس کو اگر ہم داد نہ دیں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. آج فرسٹ ورکنگ ڈے تھا, بڑا ہیکٹک تھا, میں بڑا تھکاوٹ کا شکار تھا, لیکن جب میں نے یہ ٹرینڈ دیکھا اور اس کے اندر جو تصویریں لگائی گئیں میاں نواز شریف کی, یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مریم نواز نے کس طرح سے جعل سازی کی, تو وہ تصویریں ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بھی دکھاتے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی بڑے اس سے محظوظ ہوں گے کہ کہیں ایسی تصویر لگائی گئی کہ ناسا کا جو مشن تھا ناسا کا, اس میں بھی میاں نواز شریف جو ہیں وہ درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی فٹ بال چیمپئنز ہیں تو ان کے درمیان میں بھی کھڑے ہوئے ہیں, کوئی بالی ووڈ کا ہالی ووڈ کا سین ہے اس کے درمیان میں بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو مختلف جگہوں پر لوگوں نے مریم نواز کی یہ جو جعل سازی تھی اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے انہوں نے آج ایک ٹرینڈ چلایا, فوٹو شاپ لیڈر اور میاں نواز شریف کی تصویریں, حتیٰ کہ ایسی تصویریں بھی چلائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی اور جنرل باجوہ کی ملاقات ہو رہی ہے اور درمیان میں میاں نواز شریف کی وہی تصویر جو جعل سازی سے لگائی گئی تھی, لوگوں نے اس تصویر کو درمیان میں انسرٹ کیا. تو بڑا زبردست مزے کا ٹرینڈ وہ بنا اور بہت ہی زبردست لطیفے گھڑے گئے. بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ مریم نواز نے جو تقریر کی ہے آزاد کشمیر میں انتخابی کیمپین کے دوران, ایک تو دیکھیں اس کا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہاں مجھے پاک فوج کے نوجوان جو ہیں وہ چپے چپے پہ نظر آئے, یہاں پہ جو ان کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی, تو مجھے ان میں اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ نظر آیا. یعنی وہ جو ہم پہلے بات کرتے تھے کہ ان کو جس وقت پہ جو چیز سوٹ کرتی ہے یہ اس قسم کا بیانیہ اپنا لیتے ہیں, تو انہوں نے وہاں پہ کوشش یہ کی یہ میسج دینے کی کہ دیکھیں یہ جو پاک فوج کے جوان ہیں ان سے ہماری بڑی محبت ہے, ہم ان کے اندر جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہیں اور بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹوں جیسے اور بھائیوں جیسے ہیں. لیکن اسی سانس میں ہی جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ سلیکٹرز نے جتوایا وزیر اعظم عمران خان کو, سلیکٹرز جو ہیں ان کے فیصلے لکھتے ہیں, سلیکٹرز نے ان کے لیے دھاندلی کروائی اور اب بھی کروائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاک فوج کے جوان اور جو پاک فوج کی قیادت ہے ان کے درمیان کوئی تفرقہ پڑے, ان کے درمیان کوئی تفریق ہو. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. جو پاک آرمی ہے بڑی ڈسپلنڈ آرمی ہے, اور جو ریزنٹمنٹ ہے اس وقت جس قسم کی تقریریں پہلے کی گئی تھیں فوجی قیادت کے خلاف, تو اس کو فوج کے خلاف تقریروں کے طور پر ہی لیا گیا. تو یہ جو سارا معاملہ ہے کہ تنخواہیں پہلے نہیں بڑھیں ہم نے بڑھائیں, تو یہ تقریریں پاک فوج کے رینکس پر کوئی زیادہ اثر کرنے والی نہیں ہیں. لیکن اس سے ایک چیز یہ بھی ظاہر ہوئی ہے کہ شہباز شریف جس قسم کی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جس قسم کی مفاہمت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ایک تو وہ چیز کلیئر تھی کہ کوئی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے تو ان کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا تھا کہ پرائم منسٹر کی حکومت گرا کے کوئی شہباز شریف کی حکومت آ جائے, نون لیگ کی حکومت آ جائے. لیکن وہ جو نون لیگ کی قیادت کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان میں بھی کوئی زیادہ کامیابی نہیں ملی ہے شہباز شریف کو, جس کے بعد ہمیں مریم نواز کا یہ ایک کنفیوزنگ جو ایٹیٹیوڈ ہے اور بیہیویئر ہے وہ نظر آ رہا ہے. ایک ہی سانس کے اندر وہ دو مختلف باتیں کرتی ہیں, اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی خود بطور پارٹی بھی اس وقت دو مختلف نظریات میں تقسیم ہو چکی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس سمت میں چلنا ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب. ویورز یہ ہمارا آج کے شو تھا دو ٹاک. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.